मेरी ज़िंदगी तो फ़राक़ है, वो अज़ल से दिल में मकी सही, वो निगाह शौक़ से दूर हैं, रगे जाँ से लाख करी सही। हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं सही। हमें आप खींचें दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही। सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिलें वो कहीं मिलें, वो कभी सही वो कहीं सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा शिबली नुमानी की तनक़ीद निगारी। अल्लामा शिबली नुमानी की तनक़ीद निगारी के हवाले से इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर कलीमुद्दीन और प्रोफेसर आल अहमद सुरूर की तनक़ीद निगारी मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा शिबली नुमानी की तनक़ीद निगारी। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और ये थोड़ी लंबी वीडियो है, मैं कोशिश करूँगी कि एक एक लफ्ज़ के मायने बताऊँ और इसे आपको तफसील से समझाऊँ। तो पूरी वीडियो में बने रहें और स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें। मौलाना हाली के बाद जिस बुज़ुर्ग नक़ाद पर हमारी नज़र ठहरती है वो अल्लामा शिबली नुमानी है। नक़ाद यानी तनक़ीद निगार, जो तनक़ीद करते हैं। तो मौलाना हाली के बाद जिस बुज़ुर्ग नक़ाद पर हमारी नज़र ठहरती है वो अल्लामा शिबली नुमानी है। इनके तनक़ीदी नज़रियात ना सिर्फ़ अपने ज़माने के शेर व अदब पर असर अंदाज हुए, बल्कि इनकी सदाए बाज़गश्त आज भी किसी न किसी अंदाज में सुनाई देती है। इनके जो तनक़ीदी नज़रियात थे वो अपने ज़माने के शेर व अदब पर असर अंदाज नहीं हुए, लेकिन जो इनकी बातें थी, जो इनकी आवाज़ थी, वो किसी न किसी अंदाज में आज भी सुनाई देती है। तकरीबन एक सदी गुज़र जाने के बावजूद इनके इफ़कार में एक तरह की ताज़गी का एहसास होता है। और एक सदी गुज़र जाने के बाद भी इनके जो इफ़कार है, इनकी जो सोच है, इफ़कार फ़िक्र की जमा, ठीक है, इनकी जो सोचने का अंदाज़ है, इनके जो ख़यालात है, इसमें क्या है, ताज़गी का एहसास होता है। हाली और शिबली के तनक़ीदी नज़रियात एक दूसरे के ज़िद मालूम होते हैं। हाली और शिबली जो दोनों के तनक़ीद को देखने का अंदाज़ है, जो इनके नज़रियात हैं, वो एक दूसरे के ज़िद हैं, यानी उल्टा हैं। दोनों के ख़यालात में एक बुनियादी फ़र्क है और दोनों के ख़यालात में, दोनों के सोचने के अंदाज़ में, दोनों के लिखने के अंदाज़ में एक बुनियादी फ़र्क है। मौलाना हाली अफ़ादी अदब के अलमबरदार हैं। मौलाना हाली क्या है, अफ़ादी अदब, यानी अदब फ़ायदेमंद होना चाहिए, अदब में फ़ायदा होना चाहिए, इसके अलमबरदार हैं। अलमबरदार माने होता है झंडा उठाने वाला। यानी मौलाना हाली कहते हैं कि अदब से हमें फ़ायदा होना चाहिए। शायरी से वो ज़िंदगी को संवारने और बेहतर बनाने का मुतालबा करते हैं। वो कहते हैं कि हमको शायरी से ज़िंदगी को संवारना है, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, इसी का वो मुतालबा करते हैं। इनके नज़दीक शायर की असल ज़िम्मेदारी अखलाकी तालीम है और ये सोचते हैं कि शायर की असल ज़िम्मेदारी क्या है, अखलाकी तालीम। यानी वो अवाम को, आम पब्लिक को, अपने पढ़ने वाले को, कारी को क्या है, अखलाकी तालीम दे, शायरी के ज़रिया अखलाकी तालीम दे। अल्लामा शिबली का शायरी से असल मुतालबा ये है कि कारी को इन्बिसात की दौलत अता करे, अता कर दे और बस इसके लिए शेर में हुस्नकारी ज़रूरी हुई। और अल्लामा शिबली कहते हैं कि शायरी से क्या है, कारी को इन्बिसात की दौलत अता करे, यानी कारी को, पढ़ने वाले को खुशी दे। अल्लामा शिबली का कहना है। लेकिन मौलाना हाली कहते हैं कि शेर व शायरी से, अदब से हमें फ़ायदा होना चाहिए और शायरी से क्या, हमें ज़िंदगी को संवारने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम लेना चाहिए। लेकिन अल्लामा शिबली कहते हैं कि शायरी से इंसान को, कारी को खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है, और इसीलिए वो शेर में हुस्नकारी को ज़रूरी समझते। वो कहते हैं कि शेर में क्या, हुस्नकारी ज़रूरी है, यानी इसे सजा कर, बढ़ा चढ़ा कर लिखना ज़रूरी है। शिबली शायरी के लिए इसी पहलू यानी हुस्नकारी को ख़ास अहमियत देते हैं। शिबली शायरी के इसी पहलू यानी हुस्नकारी को ख़ास अहमियत देते हैं। और शिबली क्या है, शायरी के हुस्नकारी को अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि शायरी को सजा कर लिखना है, जिससे पढ़ने वाले को, कारी को क्या है, खुशी महसूस हो, उसे इन्बसात मिले, उसे सुरूर मिले। लेकिन हाली क्या कहते हैं कि हमें शायरी से, हमें अदब से फ़ायदा हासिल करना चाहिए और हमें क्या, इससे ज़िंदगी को संवारना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए।
لفظ اور معنی دونوں میں کس کی اہمیت زیادہ ہے، اس موضوع پر مولانا حلی اور علامہ شبلی دونوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ مولانا حلی کا جھکاؤ معنی کی طرف ہے کیونکہ وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل ہیں۔ لفظ اور معنی دونوں میں کس کی اہمیت زیادہ ہے، اس موضوع پر مولانا حلی اور علامہ شبلی دونوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ مولانا حلی کا جھکاؤ کیا ہے؟ معنی کی طرف ہے کیونکہ وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل ہیں۔ مولانا حلی کہتے ہیں کہ شاعری میں کیا ہے، معنی زیادہ ضروری ہے۔ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ معنی کی طرف ہے کیونکہ وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل ہیں۔ وہ شاعری سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاعری سے کام لینا چاہتے ہیں، شاعری سے زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اور علامہ شبلی لفظ پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور علامہ شبلی کیا ہے، لفظ پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کے نزدیک رنگینی و رانائی شعر کا اصل وصف ہے۔ علامہ شبلی کیا ہے، لفظ پر زور دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے، شاعری میں رنگینی اور رانائی ہونے چاہیے۔ رنگینی یعنی شاعری کیا ہے، رنگ برنگا ہونا چاہیے جسے پڑھ کر خوشی حاصل ہو۔ رانائی یعنی خوبصورتی، اور شاعری میں کیا ہے، رانائی بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاعری میں رنگینی اور رانائی دونوں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ لیکن شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون وہ کس لفظوں میں ادا کر رہا ہے، اس کی بندش کیسی ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں، وہ کن لفظوں میں مضمون کو ادا کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شاعری یا انشاء پردازی کا مدار زیادہ تر الفاظ پر ہی ہے، اور حقیقت ہے اور سچ بھی یہی ہے کہ شاعری اور انشاء پردازی کا جو مدار ہے، جو کمال ہے، وہ الفاظ پر ہی ہے۔ جب ہم الفاظ کو سجا کر لکھیں گے تبھی ہماری شاعری اچھی ہوگی اور پڑھنے والے کو مزہ آئے گا۔ گلستان میں جو مضامین اور خیالات ہیں ایسے اچھوتے اور نادر نہیں، لیکن الفاظ کی فصاحت اور ترتیب و تناسب نے ان میں سحر پیدا کر دیا ہے۔ جو گلستان میں مضمون اور خیالات ہیں وہ بہت اچھوتے اور نادر نہیں ہیں، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں، ان کی فصاحت یعنی ان کو جو سجا کر لکھا گیا ہے۔ فصاحت معنی ہوتا ہے زبان کی سادگی، روانی اور خوش بیانی۔ تو ان کی جو فصاحت ہے یعنی زبان کو جو ترتیب سے سجا کر لکھا گیا ہے، ان میں سحر پیدا کر دیتا ہے، یعنی ان میں جادو پیدا کر دیتا ہے۔ سحر یعنی جادو پیدا کر دیتا ہے۔ مینا کاری کو علامہ شبلی شاعری کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ اور مینا کاری کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سجانا۔ جیسے زیور کو مینا کاری سے سجایا جاتا ہے، اسی طرح شاعری کو بھی کیا الفاظ سے سجایا جاتا ہے۔ تو مینا کاری یعنی سجانے کو علامہ شبلی شاعری کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعری کو بہت سجا کر لکھنا چاہیے۔ ان کے برعکس مولانا حلی سادگی کو شعر کا اصل حسن خیال کرتے ہیں، اور اس کے الٹا مولانا حلی کہتے ہیں کہ شاعری میں کیا سادگی ہونا چاہیے، سادگی سے کیا ہے اس میں حسن ہے۔ مینا کاری کا مطلب یہی ہے کہ شعر میں رنگینی و رانائی پائی جائے، اور وہ پیدا ہوتی ہے شعری وسائل کے ذریعہ۔ ٹھیک ہے، مینا کاری کا مطلب ہوتا ہے کہ شعر میں کیا رنگینی اور رانائی پائی جائے، یعنی رنگینی یعنی رنگ برنگے الفاظ سے اسے سجا کر لکھا جائے اور اس میں خوبصورتی پیدا ہو۔ اور یہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ پیدا ہوتی ہے شعری وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے۔ اب شعری وسائل کیا ہیں؟ شعری وسائل ہم کہتے ہیں ثنایا بدائع کو۔ جب ثنایا بدائع کہا جاتا ہے کہ یہ شاعری کا زیور ہے، جس طرح ہم زیور پہن کے سجتے ہیں، سنورتے ہیں، اسی طرح شاعری کو ثنایا بدائع سے سجایا جاتا ہے، یعنی ثنایا بدائع کیا ہے؟ شاعری کا زیور ہے۔ شاعر مناسب لفظوں کا انتخاب کر کے اور انہیں سلیقے سے ترتیب دے کر شعر میں نغمگی پیدا کرتا ہے۔ شاعر کیا ہے؟ لفظوں کا انتخاب کر کے یعنی لفظوں کو چن کر کے اور انہیں سلیقے سے ترتیب سے سجاتا ہے، اور شعر میں کیا نغمگی پیدا کرتا ہے، یعنی ایک دھن پیدا کرتا ہے، ایک سر پیدا کرتا ہے، جس سے پڑھنے والے کیا روانگی سے پڑھ سکیں، ایک ترتیب کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو اس کے بعد شعر میں رانائی پیدا کرنے والی دوسری چیز ہے تصویر کشی۔ استعارہ، تشبیہ، تصویر بنانے میں شاعر کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ شاعری میں کیا تصویر کشی کی جائے۔ تصویر کشی مطلب کسی چیز کو ہم ایسا لکھیں کہ اس کی تصویر بن جائے اور ہمیں لگے کہ ہمارے سامنے وہ چیز کھڑی ہے، ہو بہو سامنے کھڑی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟
استعارہ اور تشبیہ تصویر بنانے میں شاعر کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو استعارہ ہے، یہ جو تشبیہ ہے، تصویر بنانے میں شاعر کی مدد کرتے ہیں۔ شبلی کا یہ خیال بھی ہے کہ استعارہ و تشبیہ سے کمال میں جو وسعت و زور پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور شبلی کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ استعارہ اور تشبیہ سے جو کلام میں زور پیدا ہوتا ہے، جو وسعت یعنی وسیع، جو براڈ ہوتا ہے کلام، جو پھیلا ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آدمیوں کی کثرت کا مضمون یوں ادا کیا جائے کہ وہاں آدمیوں کا جنگل تھا تو کلام میں زور بڑھ جائے گا۔ اب ہم کسی چیز میں زور پیدا کرنے کے لیے، اپنے الفاظ میں زور پیدا کرنے کے لیے تشبیہ اور استعارے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ آدمی کی کثرت ہے، کہیں پر بہت زیادہ آدمی موجود ہیں، تو اسے یوں ادا کیا جائے گا کہ وہاں آدمیوں کا جنگل تھا۔ ٹھیک ہے، کیا لکھیں گے کہ وہاں آدمیوں کا جنگل تھا۔ اس سے کیا کلام میں زور پیدا ہوتا ہے، زور بڑھ جاتا ہے۔ شاعری کو وہ دو چیزوں کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، یہ ہے محاکات اور تخیل۔ مولانا شبلی کہتے ہیں کہ شاعری میں کیا دو چیز کا مجموعہ ہونا ضروری ہے، اور ایک ہے محاکات اور دوسرا ہے تخیل۔ اب دونوں کا میں آپ کو پڑھ کر سمجھاؤں گی۔ ان دونوں کے بغیر شعر کا وجود میں آنا ممکن نہیں، اور ان دونوں کے بغیر کیا ہے شاعری کرنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ذیل میں ان دونوں کی الگ الگ تعریف کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دونوں کی تعریف پڑھ کر آپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوستوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میرے ویڈیو کی ویوز بہت کم جاتی ہے۔ تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تو محاکات کے معنی شبلی کے نزدیک کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح نقشہ کھینچے کہ وہ مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ محاکات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا یا کسی حالت کا ہم اس طرح نقشہ کھینچیں کہ وہ مجسم ہو کر، مجسم کہتے ہیں اسٹیچو کو، یا کسی چیز کی مورتی بنانا، تو ہم اپنے الفاظ سے کسی چیز کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے مجسم ہو جائے، یعنی ہمارے سامنے تصویر کی طرح کھڑا ہو جائے۔ ایک مجسم یعنی مجسمہ جسے کہتے ہیں اسٹیچو، وہ اسٹیچو کی طرح کیا ہے ہمارے سامنے آ جائے، ہم کسی چیز کا اس طرح نقشہ کھینچیں۔ محاکات وہی شے ہے جسے تصویر کشی، مصوری، مرقع نگاری، امیجری وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور محاکات وہی چیز ہے جسے کیا تصویر کشی، مصوری کسے کہتے ہیں؟ تصویر بنانے کو مصوری کہتے ہیں۔ مرقع نگاری کہتے ہیں کسی چیز کی تصویر کھینچنا۔ امیجری کہتے ہیں کسی چیز کی امیجن کر کے تصویر کھینچنا۔ الفاظ کے ذریعے ہم کسی ایمیج کو یا کسی سین کو کیا ہے اس کا ہم نقشہ کھینچ دیتے ہیں، تو اسے امیجری کہا جاتا ہے۔ تو محاکات اسے ہی کہا جاتا ہے۔ آج کے زبان میں اسی کو شعری پیکر کہتے ہیں، اور شعر کو بہت پسند کیا جاتا ہے جو کوئی جیتی جاگتی تصویر ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کر دے، اور ایسے شعر کو بہت پسند کیا جاتا ہے جس شعر میں کیا ہے جیتی جاگتی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دے۔ جیسے ہم کسی پہاڑ کا، کسی ندی نالے کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم الفاظ کے ذریعے ایسا سجا کر لکھیں کہ ہمیں لگے کہ وہ سین ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اسے ہی محاکات کہا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جانا، یعنی ہو بہو کسی چیز کی اسٹیچو، کسی چیز کا نقشہ ہمارے سامنے آ جانا، اسے محاکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محاکات پر اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی نے کئی اہم باتیں کہی ہیں۔ پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ لفظوں سے بنائی ہوئی تصویر رنگوں سے بنائی ہوئی تصویر پر فوقیت رکھتی ہے۔ محاکات پر اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی کہتے ہیں کہ جو لفظ سے تصویر بنائی جاتی ہے رنگوں سے بنائی ہوئی تصویر سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ رنگوں سے بنائی ہوئی تصویر پر فوقیت رکھتی ہے۔ مصور رنگوں سے کسی ساکن یعنی ٹھہری ہوئی چیز کی تصویر کھینچ سکتا ہے۔ یہ جو مصور ہوتا ہے، جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو کیا ہے تصویر بناتا ہے، وہ کیا ہے کسی ٹھہری ہوئی چیز کی تصویر کھینچ سکتا ہے۔ لیکن شاعر کیا ہے لفظوں سے متحرک چیزوں کی تصویر بھی کھینچ سکتا ہے، لیکن جو شاعر ہوتا ہے متحرک یعنی حرکت کرنے والی، چلتی پھرتی چیز کی بھی تصویر کھینچ سکتا ہے جو شاعر ہوتا ہے۔ اور جو مصور ہوتا ہے، جو آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کسی بھی ٹھہری ہوئی چیز کی تصویر بناتا ہے۔ لیکن جو شاعر ہوتا ہے
وہ چلتی پھرتی چیزوں کی بھی تصویر بنا سکتا ہے۔ کتنے ہی شاعر ہیں جن سے دریا کا بہنا، سبزے کا لہلہانا اور انسان کا ہنسنا، بولنا، چلنا پھرنا سب صاف نظر آتا ہے، اور ایسے کتنے ہی شعر ہیں جسے ہمیں پڑھ کر لگتا ہے کہ دریا کیا ہے، دریا کا بہنا ہم دیکھ رہے ہیں، سبزے کا لہلہانا دیکھ رہے ہیں، انسان کا ہنسنا، بولنا، چلنا پھرنا سب کچھ ہمیں کیا صاف صاف نظر آتا ہے۔ غم، غصہ، خوشی، حیرت، فکر، بے قراری انسانی ذہن کے بے شمار کیفیتیں ہیں۔ یہ غم، غصہ، خوشی، حیرت، فکر، بے قراری انسانی ذہن کی کیا ہے، بے شمار کیفیت ہے، جن کی ہو بہو تصویر اتارنا مصور کے لیے دشوار ہے۔ کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی پینٹر ہے جو پینٹ کرتا ہے، تو ان سب چیزوں کی کیا ہے وہ تصویر نہیں بنا سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن مصنف کیا بآسانی یہاں اپنا کمال دکھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو مصنف ہے، یہ جو ادیب ہے، یہ جو شاعر ہیں، ان چیزوں کو وہ کیا آسانی سے دکھا سکتے ہیں۔ کسی شے کا طول و عرض تو مصور آسانی سے دکھا سکتا ہے، گہرائی میں دشواری پیش آتی ہے۔ شاعر و ادیب کے لیے یہ کام اسہل ہے۔ کسی چیز کا طول و عرض، طول یعنی لمبائی اور عرض یعنی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی اور چوڑائی کو کیا ہے یہ جو پینٹر ہے، یہ جو آرٹسٹ ہے، وہ بہت آسانی سے دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں کیا ہے دشواری پیش آتی ہے۔ لیکن جو شاعر ہے، جو ادیب ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی سب کچھ بہت آسانی سے دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ محاکات کے بارے میں شبلی نے ایک نہایت اہم بات یہی کہی ہے کہ مصور جزئیات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ محاکات کے بارے میں شبلی نے بتایا، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ جو نوٹس ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے بہت جگہ کام آنے والی ہے، یہ بہت باریک باتیں ہیں۔ اگر آپ ایک بار اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ سب جو باتیں ہیں آپ کے شاعری میں، آپ کے نثر میں، آپ جو پڑھتے ہیں بار بار آپ کو جگہ جگہ یہ سب باتیں نظر آئے گی۔ تو آپ اگر ایک بار ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آپ کو ہر جگہ ہر چیز سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو آپ کسی چیز سے بھی کیا بور نہیں ہوں، آپ دل سے پڑھیں اور تھوڑا سا صبر و تحمل سے پڑھیں تاکہ آپ کو سبھی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ جو آپ موبائل اسکرول کرتے ہیں اور ہر منٹ میں کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، ان باتوں کو آپ چھوڑ دو۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اطمینان سے اور صبر و تحمل سے پڑھنا ہوگا، اپنے آپ کو ایک جگہ جمانا ہوگا اور جم کے پڑھنا ہوگا، ہر جگہ آپ کو نئی بات نہیں آئے گی۔ اور یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت خاص ٹاپک ہے، آپ کو بار بار ہر جگہ یہ سب باتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اگر اس ٹاپک کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو مصور ہوتا ہے، یعنی جو تصویر بنانے والا ہوتا ہے، جزئیت کو نظر انداز نہیں کرتا، جزئیت نہیں باریک چیز کو بھی وہ نظر انداز نہیں کرتا ہے، اس کی باریک سے باریک چیز کو دکھا دینا چاہتا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز بناتا ہے، کسی چیز کا پینٹ بناتا ہے تو اس میں کیا ہے وہ باریک سے باریک چیز کو دکھانا چاہتا ہے۔ پھول کی تصویر اتارتا ہے تو اس کے ایک ایک رگ و ریشے کو نمایاں کر دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ پھول کی تصویر بنا رہا ہے تو اس کے ایک ایک رگ و ریشے کو یعنی باریک سے باریک چیز کو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ شاعر غیر ضروری تفصیل کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو ہمارے دلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس طرح مصنف کی تصویر اصل سے بھی زیادہ دلکش ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شاعر ہوتا ہے وہ غیر ضروری تفصیل کو نظر انداز کرتا ہے، وہ نہیں لکھتا ہے اور صرف ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو لکھتا ہے جو ہمارے دل پر کیا گہرا اثر ڈالتی ہے، جو ہم پڑھیں تو ہمارے دل کو لگے۔ اس طرح مصنف کی جو تصویر ہوتی ہے وہ اصل تصویر سے بھی زیادہ دلکش ہوتی ہے۔ تخیل کو علامہ شبلی شاعری کے لیے محاکات سے بھی زیادہ ضروری بتاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ شاعری کے لیے دو چیز ضروری ہے، علامہ شبلی شاعری کے لیے دو چیز ضروری بتاتے ہیں، محاکات اور تخیل۔ تو محاکات میں نے آپ کو سمجھایا اور دوسری چیز ہے تخیل۔ تخیل کو علامہ شبلی شاعری کے لیے محاکات سے بھی زیادہ ضروری بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں محاکات میں جو جان آتی ہے وہ تخیل سے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محاکات میں جو جان آتی ہے وہ تخیل سے آتی ہے، ورنہ خالی محاکات نقالی سے زیادہ نہیں ہے، اور خالی محاکات کیا ہے نقالی سے یعنی نقل کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ تخیل کو وہ قوت اختراع یعنی نئی چیزیں ایجاد کرنے والی قوت بتاتے ہیں۔ اختراع معنی ہوتا ہے نئی چیز کا ایجاد کرنا، نئی باتوں کا تخلیق کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تخیل کو وہ قوت یعنی نئی چیزیں ایجاد کرنے والی قوت بتاتے ہیں۔
تخیل کی مدد سے. اب تخیل آپ سمجھتے ہیں امیجن، خیال، خیالات. جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو ہمارے خیال کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. جب ہم کسی چیز کا نقشہ کھینچتے ہیں تو اپنے خیال سے، اپنے امیج سے، اپنے امیجن سے بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں کسی چیز کو. تو یہ ہے تخیل. تخیل کی مدد سے انسان اور خاص طور پر فنکار بات سے بات پیدا کرتا ہے. اور تخیل کی مدد سے انسان اور خاص طور پر فنکار یعنی جو ادیب ہے، جو شاعر ہے، وہ بات سے بات پیدا کرتا ہے. یعنی کسی ایک چیز کو دیکھ کر فنکار کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے. یعنی وہ فنکار جو ہے کسی ایک چیز کو دیکھتا ہے لیکن اس کا ذہن کیا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، بلکہ 100 طرف جا سکتا ہے. مثلاً ایک ہی پھول ہے جس میں کبھی محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، کبھی زندگی کی بے ثباتی یاد آتی ہے، تو کبھی اس کی بکھری ہوئی پتیاں عاشق کے چاک گریباں کا نظارہ دکھاتی ہے. اب ایک پھول ہے، ایک پھول کو آپ لے لیجئے تو اس میں کیا ہے، کبھی محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور کبھی زندگی کی بے ثباتی یاد آ جاتی ہے. یعنی ہماری زندگی کیا ہے، آنی جانی ہے. اور کبھی کیا ہے، اس کی بکھری ہوئی پتی سے عاشق کے چاک گریباں کا نظارہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے، ایک پھول میں کئی چیز ہم امیجن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، خیال یہی ہے، اسے ہی تخیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رومانیت کسے کہتے ہیں؟ عشق مجازی کو، عشق کی باتیں کرنا، تھوڑا محبت پیار کی بات کرنا، یہ رومانیت ہے. رومانیت شبلی کے رگو بپے میں سرایت کیے ہوئے، یعنی ان کے رگ میں، رگو بپے میں یعنی ان کے رگ میں کیا گھسی ہوئی ہے، سرایت ہے. اس لیے وہ جذبات و احساسات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس لیے وہ کیا ہے، جذبات اور احساسات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور انہی کے اظہار کو شاعری بتاتے ہیں. اور انہی کے اظہار کو کیا ہے، وہ شاعری بتاتے ہیں. رومانی شاعر و نقاد ورث کے نزدیک جذبات کے بے قابو ہو کر بہہ نکلنے کا نام شاعری ہے. اور جو رومانی شاعر ہیں، نقاد ہیں، ورث وہ کہتے ہیں کہ جذبات کے بے قابو ہو کر بہہ نکلنے کا نام کیا ہے، شاعری ہے. جب ہمارے جذبات باہر آنے لگتے ہیں تو اس سے کیا، ہم شاعری کرنے لگتے ہیں. شبلی بھی جذبات کے فوری اور بے ساختہ اظہار کو شاعری کہتے ہیں. اور شبلی بھی کہتے ہیں کہ جو جذبات کے فوری اور بے ساختہ اظہار، ہمارے جو دل کے اندر جو بات آئی اس کو ہم بے ساختہ کہہ دیں، اس کو اظہار کر دیں، تو یہ شاعری ہے. فرماتے ہیں خدا نے انسان کو 2 قوتیں دی ہیں. کیا کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو 2 طاقتیں دی ہیں، ایک ادراک اور دوسری احساس. بہت ہی باریک میں بات بتا رہی ہوں، اور یہ سب بات اردو ادب کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ گہرائی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سب بات کو غور سے سنیے. ٹھیک ہے. ایک ادراک ہے اور دوسری احساس ہے. ادراک کا کام سوچنا ہے. ادراک کا کام کیا ہے، وہ سوچنا اور مسائل کو حل کرنا، اور جو ہمارے سامنے مسئلے آ رہے ہیں اس کو حل کرنا. احساس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی اثر انگیز واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور احساس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ ہمیں متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. غم کی حالت میں صدمہ ہوتا ہے، خوشی میں سرور ہوتا ہے. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اگر غم آ جاتا ہے تو وہ ہمیں کیا ہے، ہمیں صدمہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں کیا صدمہ ہو جاتا ہے، ہم بہت صدمے میں چلے جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اف آہ کرنے لگتے ہیں. اور خوشی کا مطلب ہوتا ہے سرور. اور خوشی میں کیا سرور ہوتا ہے، یعنی ہم خوش ہو جاتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور حیرت انگیز بات پر تعجب ہوتا ہے. اور اگر کوئی حیرت انگیز بات ہو جاتی ہے تو اس پر ہم تعجب کرتے ہیں. یہی قوت جس کو احساس کہہ سکتے ہیں، اور یہی قوت ہے اسے ہم احساس کہتے ہیں. یعنی یہ خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، اور غم میں ہم صدمے میں ہو جاتے ہیں، اور حیرت انگیز بات پر ہمیں تعجب ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے، احساس ہے. ٹھیک ہے. یہ شاعری کا دوسرا نام ہے. یعنی یہی احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے. اور یہ جو احساس ہے شاعری کا دوسرا نام ہے. اور یہی احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو یہ کیا ہے، شعر بن جاتا ہے. یہ بھی شبلی کا رومانی ذہنی ہے جو شاعر پر پابندیاں لگانے کو گوارا نہیں کرتا. وہ اسے مکمل آزادی دلانا چاہتے ہیں، اسے قاری سے بے نیاز کر دینا چاہتے ہیں. جس طرح اداکار یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہزاروں تماش بین کے سامنے اداکاری کر رہا ہے، اسی طرح شاعر کو بھول جانا چاہیے کہ وہ قارئین کے لیے شعر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جو تماشا دکھانے والا ہے، جو اداکار ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہزاروں آدمی کے سامنے تماشا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اداکاری دکھا رہا ہے.
اسی طرح شاعر کو بھی بھول جانا چاہیے کہ وہ قارئین کے لیے شعر لکھ رہا ہے، وہ اس کے دل میں جو آئے وہ لکھتا چلا جائے، ٹھیک ہے۔ خط اندوزی، خط اندوزی یعنی کسی چیز کے لیے لائن کھینچ دینا، ٹھیک ہے۔ کیلیگرافی جسے کہا جاتا ہے، یعنی خط تحریر لکھنا، کسی چیز کو لکھنا یا کسی چیز کو کیا ہے گل بوٹے سے سجانا، پھول سے سجانا، یہ خط اندوزی ہے۔ یعنی جب ہم کیلیگرافی کرتے ہیں تو ہم لکھنے کو کیا ہے بہت سجا کر لکھتے ہیں، اسی طرح شاعری کو بھی کیا ہے ہم پھول سے، پتی سے اور الفاظ سے سجا کر لکھتے ہیں۔ تو خط اندوزی کو شبلی شاعری کا اصل مدعا خیال کرتے ہیں۔ یہ شاعری کا وہ تصور ہے جو ارسطو نے ہزاروں سال پہلے پیش کیا تھا۔ ارسطو نے کیا ہے یہ خیال کو ہزاروں سال پہلے پیش کیا تھا۔ حالی ادب کی افادیت اور مقصدیت کے قائل ہیں۔ حالی کیا ہے ادب کو افادیت اور مقصدیت، افادی یعنی فائدہ حاصل کرنا اور مقصدیت مطلب اس سے مقصد حاصل کرنا، اس کے قائل تھے۔ اس سے درس اخلاق کا کام لینا چاہتے تھے۔ شبلی ان سے پوری طرح اتفاق تو نہیں کرتے، لیکن یہ بہرحال مانتے ہیں کہ شعر ایک قوت ہے۔ شبلی کیا ہے اس بات کو پوری طرح نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ شعر ایک قوت ہے، یعنی طاقت ہے جس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں بشرطے اس کا استعمال صحیح طور سے کیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا استعمال صحیح طور سے کریں تو اس سے ہم بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر فرماتے ہیں کہ عربوں نے اس فن سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ یہ شاعری کی تاثیری ہی تو تھی کہ کسی زمانے میں عرب قوم کی باغ شاعروں کے ہاتھ میں تھی، اور یہ شاعری کی تاثیر تھی کہ کسی زمانے میں جو عرب کے قوم کی باغ ڈور تھی وہ شاعروں کے ہاتھ میں تھی، وہ جدھر چاہتے اس کا رخ موڑ دیتے۔ اس لیے عربوں میں شاعری کی ایسی قدر تھی کہ جس قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جاتا ہر طرف سے گروہ کے گروہ آ کر اس قبیلے کو مبارکباد دیتے تھے۔ اور یہ شاعری کی طاقت ہی تھی کہ جس قبیلے میں اگر شاعر پیدا ہو جاتا تو دوسرے قبیلے کے لوگ، دوسرے قبیلے کے شاعر کیا ہے آ کر اسے مبارکباد دیتے تھے۔ گروہ کے گروہ لوگ آتے تھے، یعنی گروہ یعنی جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ لوگ آتے تھے اور قبیلے کو کیا ہے مبارکباد دیتے تھے۔ دل آویز نثر علامہ شبلی کی تحریر کو بہت پرکشش اور پرتاثر بنا دیتی ہے۔ ادق موضوع، ادق موضوع مطلب نہایت باریک لکھنا، بہت مشکل اور پیچیدہ لکھنا۔ تو ادق موضوع اور پیچیدہ مضمون کو بھی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی جذبات قاری کے دل میں اتر جاتی ہے، وہ آسانی سے ان کا ہم خیال بن جاتا ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ تراشا ہوا ہوتا ہے۔ شعریت ان کے مزاج کا خاصہ ہے اور ان کی تحریروں میں پوری طرح جلوہ گر ہے۔ شعریت کیا ہے ان کے مزاج کا خاصہ ہے، جو ان کا مزاج ہے، جو وہ سوچتے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں، ان کے مزاج کا خاصہ یعنی خاص چیز ہے۔ اور ان کی تحریروں میں کیا ہے پوری طرح جلوہ گر ہے، یعنی ان کے لکھنے میں نظر آتی ہے۔ شبلی کے تنقیدی نظریات کو سمجھنے کے لیے شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر اور مقالات شبلی کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس مختصر مضمون کو ہم ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کی اس رائے پر ختم کرتے ہیں کہ شبلی ذوقی اور تحسینی نقاد ہیں۔ شعر سے لطف اندوزی ان کے یہاں ایک تخلیقی عمل بن گئی ہے۔ وہ شاعر کے تجربات کی اس طور پر باز آفرینی کرتے ہیں کہ وہ شعر ہر شخص کی اپنی واردات معلوم ہونے لگتا ہے۔ وہ شاعر کو اور وہ شعر کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ہر شعر ہر شخص کو اپنی واردات معلوم ہوتی ہے۔ جو بھی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے لکھا گیا ہے، میرے دل پر ایسے ہی مصیبت آئی ہے۔ ان کا جمالیاتی ذوق رچا ہوا ہے اور ان کے احساسات بہت لطیف و نازک ہیں۔ شبلی کی تنقیدی نگارشات نے کئی نسلوں کے مذاق سخن کی تربیت کی ہے۔ مذاق سخن، مذاق یعنی شوق، سخن یعنی کہنا، یعنی کہنے کے شوق کی تربیت کی ہے، اس کو کیا ہے بتایا ہے۔ وہ موجودہ دور میں بھی کافی دور تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور جو موجودہ دور ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ موجودہ دور میں بھی کیا ہے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو ہمیں ایک کمنٹ کریں، اور آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔